ग्रैंड ऑपरेशन। नशा ही नहीं है, बेचने वाला है। ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन। कोई नहीं लेगा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। ग्रैंड ऑपरेशन। यूनिस अमीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनके साथ इनके सेंट्रल चेयरमैन जनाब मलिक बिलाल साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यूनिस साहब, सबसे पहले तो भाई आप अभी कहीं से ऑपरेशन करते हुए तो नहीं आ रहे? अभी तो घर से आ रहे हैं खाने का ऑपरेशन करके। हाँ। जैसे हम कल आए जामशोरों का ऑपरेशन करके। अच्छा, क्योंकि जहां आप आते हैं तो बहुत से जो नशई लोग हैं ख़ास तौर पे, उन लोगों की दौड़ें लग जाती हैं। कब आपने इस सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और फिर इसको बाकायदा पब्लिकली आपने काम करने का आगाज़ किया, और कितना बड़ा नेटवर्क है आप लोगों का ओवरऑल पाकिस्तान में? ज़्यादातर हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कराची की हैं। ये आइडिया किसका था? ये 3 साल पहले जो आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को तरतीब दिया, किसका आइडिया था? आपके साथ बैठे हुए बिल्कुल मेरे करीबी हैं यूनुस अमीन साहब। नशे की तरफ लोग जाते हैं, आपको कहीं लगता नहीं कि ये कुछ घर के भी अवामिल होते हैं कि इंसान अपने आप को अकेला फील करता है, उसको ये महसूस होता है कि उसका कोई ऐसा बंदा राजदार नहीं है कुछ का अल्फाज छोटा है, कुछ नहीं, सारे, ज्यादातर भी नहीं, सारे ही। सारे घर के जब वो ठुकराए हुए बाहर आते हैं तो ये ज्यादा खुद भी लगते हैं, दूसरों को भी लगाते हैं। पहली दफा आइस का, क्रिस्टा, हीरोइन का जो नशा उसको मिलता है, उसका मजा उसके बाद उसको सारी जिंदगी नहीं मिलता। क्योंकि क्रिस और आइस ये दो ऐसी चीजें हैं कि जब शुरू में वो इस्तेमाल करता है तो 8 दिन तक उसका नशा नहीं जाता जी। और उससे पहले अगर उसका कोई जानने वाला या कोई दोस्त लगा हुआ होता है, इसने बस जाके उसको परेशानी बतानी और उसने उसको अड्डे पर ले जाना है और पिलवाना शुरू करना है। एक बागी था, ये दूसरा हो गया, ये दो मिलकर 4 करेंगे, 4 40 करेंगे, 400 होंगे। इसी तरह तादाद बढ़ती है। सबब घर वाले हैं या वो बच्चे अपने खानदान में जिससे मानूस हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उनको ले जाकर रोडों पर से इनको समझा बुझा कर घर ले आए तो ये रोड वाले हीरोइनची भी अपने घर पर चले जाएंगे। तो फिर ये नशा बेचने वाले अपना नशा खुद पीकर ख़त्म हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, फिर वो चोरी करते हैं। ड्राइवर बैठा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कहाँ से होगी, बैटरी गायब। घर वाले बैठे हैं कि लाइट आएगी, लेकिन लाइट नहीं आएगी, केबल और तार काट के ले गए। गाड़ी, बैटरियाँ, बिजली का मीटर, गैस का मीटर, ज़ेरे ज़मीन केबल, पुल खा गए, गटर के ढकने तोड़ दिए, कब्रिस्तान के अंदर से स्लैब को तोड़कर मैयत अंदर रखी हुई है और उसका सरिया बेच दिया। इसका नाम रख लिया, आइस पीता है तो आइसी, क्रिस्टल पीता है तो क्रिस्टाली, हीरोइन पीता है तो हीरोइनची, और चर्स पीता है तो चर्सी। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अतर के आज ख़ास एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं। आज हमने जो गेस्ट बुलाए हैं, आपने इनको बहुत से जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उस पर बहुत सारे वीडियोस में वायरल होते हुए भी देखा है। बड़ा ही मेरे नज़दीक, और हम सब इनको दाद देंगे, बड़ा नोबल काम है। घर के इंसान सोचता बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन घर में बैठ के, डाइनिंग रूम में बैठ के सिर्फ बातें करना और प्रैक्टिकली अमली जामा पहनाना एक बहुत ही दुश्वार रास्ता होता है। लेकिन बहरहाल इन्होंने उस मुश्किल मामलात को हल करने का अज़म उठाया और हम अब देखते हैं कि माशाल्लाह बड़े इफ़ेक्टिवली ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं। वैसे तो पाकिस्तान का नाम जब आता है तो बहुत सारे ऑपरेशंस जहन में लोगों के आ जाते हैं, लेकिन ये जो ख़ास ऑपरेशन करते हैं वो उसके उनको जो शोहरत मिली वो है ग्रैंड ऑपरेशन। तो ग्रैंड ऑपरेशन के जनाब यूनिस अमीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनके साथ इनके सेंट्रल चेयरमैन जनाब मलिक बिलाल साहब भी मौजूद हैं। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यूनिस साहब, सबसे पहले तो भाई आप अभी कहीं से ऑपरेशन करते हुए तो नहीं आ रहे? अभी तो घर से आ रहे हैं खाने का ऑपरेशन करके। हाँ। जैसे हम कल आए जामशोरों का ऑपरेशन करके। अच्छा, क्योंकि जहां आप आते हैं तो बहुत से जो नशई लोग हैं ख़ास तौर पे, उन लोगों की दौड़ें लग जाती हैं। हाँ, वो दौड़े हमें नजर आ रही होती हैं जो सामने होते हैं कि हीरोइनची भाग रहा है। हाँ। लेकिन पसे पर्दा क्राइम, जलाइम और मंशात फरोश सब भाग रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो आपने रिहेबिलिटेशन के हवाले से इस सारी चीज़ों की बुनियाद रखी, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए पूछूंगा, ये कब आपने इस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया और फिर इसको बाकायदा पब्लिकली आपने काम करने का आगाज़ किया? कितना बड़ा नेटवर्क है आप लोगों का ओवरऑल पाकिस्तान में? सर, ओवरऑल पाकिस्तान तो हमारे मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो इस मिशन को
سر انجام دے رہے ہیں. لیکن زیادہ تر ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کراچی کی ہیں, اور کراچی میں ہماری ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایدی ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے ان کے ساتھ ہے ایدی ویلیج میں. ٹھیک ہے. تو وہاں جتنے بھی منشیات کے عادی افراد ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم وہاں بھجواتے ہیں. وہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کے لیے ہماری ٹیمیں جاتی ہیں, ہفتے میں 2-3 دفعہ لازمی چکر لگتا ہے, کاؤنسلنگ دیتے ہیں. وہاں پر جا کر ان کی ہم خیریت دریافت کرتے ہیں, اور کافی حد تک اس میں جو ہے نا بہتری نظر آ رہی ہے. اور کافی حد تک آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی سے منشیات کے جو عادی افراد تھے, ہیروئنچی وغیرہ, تعداد پہلے سے بہت کم ہو چکی ہے. تو آپ نے جن صاحب کو یہاں پر ڈیپیوٹ کیا وہ تو بڑے ہی دھوم مچا رہے ہیں ماشاءاللہ, ہر جگہ پہ ان کا نام ہے, اور یہ واقعی عملاً طور پہ کرتے ہوئے بھی میں نظر آتے ہیں. تو ایسے ہی اور شہروں کے اندر بھی لوگ کام کر رہے ہیں, آپ کا مطلب یہ پورے اوور آل پاکستان؟ سر اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ یونس امین صاحب ہی کریں گے, کیونکہ یونس امین صاحب ڈائریکٹر ریہیب پاکستان ہے ماشاءاللہ, صرف کراچی نہیں. اچھا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, نیکسٹ میں ہمیں کالز آ چکی ہیں لاہور سے بھی اور انشاءاللہ پنڈی سے بھی. تو نیکسٹ میں ہمارے اسٹیپ وہاں کے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بھی کام کر کے, پورے پاکستان میں ہم کام کر کے دکھائیں گے. بھائی صاحب یہ بتائیں, یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ 3 سال پہلے جو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزوں کو ترتیب دیا, کس کا آئیڈیا تھا؟ کن لوگوں نے یہ آئیڈیا سوچا کہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کریں؟ سر آئیڈیا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بالکل میرے قریب ہیں یونس امین صاحب. یونس صاحب, اور کتنے لوگ تھے آپ اس وقت؟ سر ہم تھے تو چند تھے, ہمارے ساتھ ایک کیپٹن صاحب ہیں. اچھا. کیپٹن ریٹائر مشتاق صاحب ہیں. تو ہم تینوں کی ایک پالیسی تھی کہ یار اگر ہم جرائم اور کرائم کے لیے کوئی ایک ایسا ادارہ بنائیں آرگنائزیشن کے لحاظ سے, تو ہم نے ANCC کی آرگنائزیشن کے لحاظ سے پھر اس پہ ہم نے اس کو IPO اور SECP سے رجسٹرڈ کروایا, اور پھر ملک پاکستان میں ہم نے اپنے کام شروع کر دیے. ہمارے ڈاکومنٹس آل اور ڈپارٹمنٹس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں, تو بس کام کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں آپ کی دعاؤں سے. ابھی کتنا بڑا نیٹ ورک ہے آپ لوگوں کا پورے پاکستان میں؟ اگر سر نیٹ ورک ہم نے بہت مخصوص رکھا ہوا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, ہم ہر بندے کو اپنے ساتھ ایسی شیئرنگ میں نہیں رکھ سکتے. وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ٹیم ہے, کراچی کی ٹیم ہے, وہ آپ جو آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹیم. تو یونس امین صاحب کی اس پہ پالیسی جو ہے نا وہ یونس امین صاحب کی ہی چلتی ہے, اس پہ میں ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں لیتا ہوں. اچھا, عمل دخل آپ نہیں کرتے؟ وہ میں نے یونس امین صاحب پہ چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی آپ جو ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ ہم آگے. آپ اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ پر ہاؤسل انہی کا سپورٹ کیا ہوا ہے آپ نے, یہ سمجھے کہ یہ ڈائریکٹر ریہیب بھی ہیں اور ڈائریکٹر آپریشن بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری بڑی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ اور عوام کی, کہ بہت بڑا ایک نوبل کام ہے جو آپ لوگوں نے انجام کیا. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں اور باہر یہ عام طور پہ حکومتیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر بڑی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ایدی صاحب کو کرتے ہوئے, اس کے بعد سالم برنی صاحب کا نام آتا ہے, اور پھر دوسرے اور چیپا ہیں. تو یہاں پر جو پرائیویٹ لیول پہ لوگوں نے کام سٹارٹ کیا وہ بڑا زبردست کیا, اور لوگوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا. اسی طریقے سے اب جب یہ ہم نشے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے یونس صاحب کا کام اور ان کا جو ورک ہے وہ تو قابل تحسین ہے, میں تو کہوں گا. آپ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں یونس صاحب, کہ عام طور پہ جو نشے کی طرف لوگ جاتے ہیں, آپ کو کہیں لگتا نہیں کہ یہ کچھ گھر کے بھی عوامل ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے, اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا بندہ رازدار نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنی مشکلات شیئر کر سکے, تو پھر وہ نشے کی طرف جاتا ہے اور اس طرح کی لوگوں میں بیٹھ کے پھر وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے اس دنیا سے ہی الگ کر لیتا ہے. کچھ کا الفاظ چھوٹا ہے, کچھ نہیں, سارے, زیادہ تر بھی نہیں, سارے ہی, سارے, کیونکہ ہر منشیات کے عادی کا گھر بھی ہے, کنبہ بھی ہے, خاندان بھی ہے, سنبھالنے والے بھی موجود ہیں. گھر کے جب وہ ٹھکرائے ہوئے باہر آتے ہیں تو یہ زیادہ خود بھی لگتے ہیں, دوسروں کو بھی لگاتے ہیں. دیکھیں, نشے کا عادی جب پہلی دفعہ ڈوز لیتا ہے تو پہلی دفعہ آئس کا, کرسٹا, ہیروئن کا جو نشہ اس کو ملتا ہے, اس کا مزہ اس کے بعد اس کو ساری زندگی نہیں ملتا. پہلے دن کے نشے کے چکر میں اس کی ڈوز پر ڈوز بڑھتی رہتی ہے اور یہ عادی ہوتا جاتا ہے, کیونکہ کرس اور آئس یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب شروع میں وہ استعمال کرتا ہے تو 8 دن تک اس کا نشہ نہیں جاتا, 8 دن تک وہ نہیں سو پاتا, 8 دن تک اس نشے میں جب وہ مبتلا ہوتا ہے, اس نشے کے مزے میں اس کو پتہ نہیں کہ شروع کا مزہ ہے اور آخر کی تباہی ہے. یہ ابتدا ہے اس کی.
لیکن سبب گھر والے بنتے ہیں, کوئی بھی وجہ, کام کا, محبت کا, چوری کا, صحبت کا, کوئی بھی مسئلہ جب گھر کی طرف سے آئے گا, یا ان پر سختی, بلا وجہ ان کو جو ہے احساس بے حسی, یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی محبت نہیں ملتی, سائیکولوجیکلی طور پہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر وہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں نشے کی صورت. جی, اور اس سے پہلے اگر اس کا کوئی جاننے والا ہے یا کوئی دوست لگا ہوا ہوتا ہے, اس نے بس جا کے اس کو پریشانی بتانی اور اس نے اس کو اڈے پر لے جانا ہے اور پلوانا شروع کرنا ہے. ایک باغی تھا, یہ دوسرا ہو گیا, یہ دو مل کر 4 کریں گے, 4 40 کریں گے, 400 ہوں گے, اسی طرح تعداد بڑھتی ہے. سبب گھر والے ہیں. اگر وہ ان کو سنبھال لیں تو کچھ نہ ہو. اگر یہ ابھی گھر والے اپنے بچوں پر پیار محبت سے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو نئی نسل تو بچ جائے گی. اور اگر پرانے جو اس وقت بگڑے ہوئے ہیں ان کے گھر والے اگر ان کا بھی خیال کر لیں, ان کا بھی سوچ لیں کہ کسی طرح ان کو پیار محبت سے ہم ریہب میں داخل کروا دیں, پیار محبت سے گھر پہ لا کے کونسلنگ کروا دیں, یا وہ بچے اپنے خاندان میں جس سے مانوس ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں, ان کو لے جا کر روڈوں پر سے ان کو سمجھا بجھا کر گھر لے آئیں, تو یہ روڈ والے ہیروئنچی بھی اپنے گھر پر چلے جائیں گے. تو پھر یہ نشہ بیچنے والے اپنا نشہ خود پی کر ختم ہو جائیں گے. اصل مقصود ہمارا یہ ہے کہ نشے کے عادی لوگ جو کرائم کرتے ہیں, کیونکہ ان کو چوری کرنی ہے, کسی بھی گھر کا کوئی فرد ان کو نشے کے پیسے نہیں دیتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 1000 روپے اس کو نشے کے دے دے, مہینہ 30,000, سال کی جو ہے وہ 4 لاکھ روپے, وہ تو اپنے گھر کا پورا نہیں ہو رہا اس مہنگائی کے زمانے میں. تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ چوری کرتے ہیں. ڈرائیور بیٹھا ہے, گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, کہاں سے ہوگی, بیٹری غائب. گھر والے بیٹھے ہیں کہ لائٹ آئے گی, لیکن لائٹ نہیں آئے گی, کیبل اور تار کاٹ کے لے گئے. گاڑی, بیٹریاں, بجلی کا میٹر, گیس کا میٹر, زیر زمین کیبل, پل کھا گئے, گٹر کے ڈھکنے توڑ دیے, قبرستان کے اندر سے سلیب کو توڑ کر میت اندر رکھی ہوئی ہے اور اس کا سریا بیچ دیا. وہ کون سا کرائم ہے جو یہ نہیں کرتے؟ سبب ان کے گھر والے ہیں. میں پیشگی معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں, اس کی وجہ ہے کہ گھر والے موجود ہیں. ابھی میں راستے میں آ رہا ہوں تو میرے پاس ایک کال آئی, کسی افسر کی کال تھی, نام میں نہیں لے رہا ہوں, کون سا افسر تھا میں یہ بھی نہیں بتا رہا ہوں, لیکن کہا کہ سر 1.5 سال سے ایک بندہ اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر گیا, ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو 3-4 راستے بتائے کہ ہماری ویب سائٹ پر دیکھیں, اگر وہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو جہاں ہم رکھتے ہیں وہاں ہم چیک کروا لیتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ملے گا اس طرح کا تو ہم آپ تک پہنچا دیں گے. چوتھا, ہم اس کی سوشل میڈیا وائرل کر دیتے ہیں, اللہ کرے یہ بندہ آپ تک پہنچ جائے. تو میرے کہنے کا ہے کہ سالوں سے جو لوگ اپنے گھر والوں سے بچھڑے ہوئے ہیں, ویڈیو ہم اپنے اکاؤنٹ پہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اللہ کرے وہ بھی اپنے گھروں تک پہنچ جائیں. تو ساری آپ کی سوال کا خلاصہ یہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ منشیات کا عادی ٹھیک ہو کر اپنے گھر میں چلا جائے, جو معاشرے کا بھی ٹھکرایا ہوا, اپنے گھر کا بھی ٹھکرایا ہوا, یہ اپنے گھر پر جب جائے گا تو گھر والوں کی کفالت کرے گا, بیوی بچے ہوں گے تو ان کو سنبھالے گا, پھر یہ پاکستان کے بھی لائق ہو جائے گا. اس وقت یہ کسی چیز کے لائق نہیں ہے. اس کا نام رکھ لیا, آئس پیتا ہے تو آئسی, کرسٹل پیتا ہے تو کرسٹالی, ہیروئن پیتا ہے تو ہیروئنچی, اور چرس پیتا ہے تو چرسی, اور شراب پیتا ہے تو شرابی. یہ ان کے نام پڑ گئے. کوئی آئسی اپنی بیٹی کسی آئسی کو نہیں دے گا, تو ان کی وقت کوئی نہیں رہی, کوئی حیثیت ان کی نہیں رہی. کوئی کھانے کو نہیں دیتا, کوئی پینے کو نہیں دیتا, کوئی اوڑھنے کو نہیں دیتا, کہیں ان کو سکون کے ساتھ سونے نہیں دیتا. لیکن ہم یہ جو ان کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں سختی کے ساتھ, کیونکہ پیار سے نشہ نہیں چھوڑیں گے, تو ہماری سختی بھی ان کے لیے محبت ہے. ہماری سختی بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو کر اپنے گھر پہ چلے جائیں. تو آپ مختلف انداز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی ہم اٹھا کر ان کو گاڑی میں ڈال رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو پیار سے گلے میں ہاتھ ڈال کے ان کو نلا دھلا کر نماز پڑھوا رہے ہوتے ہیں. سارے طریقے استعمال کرنے کا سبب نشے کا چھڑوانا, سارے طریقوں کو لینے کا مقصد ان کو ٹھیک کر کے اپنے گھر پر بھیجنا. تو آپ کے ایک سوال میں نے ہزاروں جواب دینے کا یہ بات تھی کہ ایک چھوٹا جامعہ الفاظ آپ کے تھے کہ کچھ لوگ اپنے گھر کے ٹھکرائے ہوئے نہیں, سب اپنے گھر کے ٹھکرائے ہوئے. ٹھیک. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی فیملی میں پہلے بتائیے کہ اس میں کون کون ہے ماشاءاللہ آپ کے بچے وغیرہ وائف, اور وہ کیا آپ کو اس طرح کے کاموں سے روکتے نہیں؟ کیونکہ اس میں خطرہ ہے, عام طور پہ تھریٹ بھی ہوتا ہے, اور کچھ ویڈیوز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے یہ جو نشئی لوگ ہیں یہ آپ کو تھریٹ بھی دے رہے ہیں. تو اب آپ جتنے وائرل ہو گئے تو اللہ نہ کرے وہ آپ کو نقصان بھی تو پہنچا سکتے ہوں گے نا. تو آپ کوئی گھر والے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کون کون ہے, اور کیا ان کی طرف سے اس حوالے سے آپ کو منع نہیں کیا جاتا کہ آپ کیا کس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ پہلی بات, جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون کون آپ کے خلاف ہے. اس لیے میں سوچتا ہی نہیں اور میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا کون کون میرے خلاف ہے, کیونکہ میں نے اللہ کے لیے کام شروع کیا ہے. عوام کی تنقید سے, تردید سے, تحقیر سے, تکرار سے, تقابل سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اللہ کے لیے کام شروع کیا ہے, اور مجھے اگر کل مرنا ہے تو آج مجھے کوئی نہیں مار سکتا.
اور مجھے آج مرنا ہے تو کل تک مجھے کوئی زندگی نہیں دے سکتا. ایک بات, جب میرے دل میں یہ جذبات ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں تو میرا خون میری اولاد ہے, تو یہی جذبات اللہ کی طرف سے بچوں میں بھی منتقل ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ جیسا مرد ہوگا اللہ اس کو ویسی عورت دے گا, تو اللہ نے مجھے عورت بھی وہی دی ہے جو میرے جذبات کو سمجھنے والی ہے. تو گھر والے کہتے ہیں کہ 3 آپریشن کرتے ہو تو 5 کرو, 5 کرتے ہو تو 6 کرو, کیونکہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. حوصلہ افزائی کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو مجھے ڈر کوئی نہیں. بچے میرے 4 ہیں ماشاءاللہ, اور بیوی میری اوکھائی مہمان ہے. میں خود گجراتی ہوں. اچھا, آپ کی جتنی اچھی زبان سے آپ اردو بول رہے ہیں تو مجھے تو یہی گمان ہو رہا تھا کہ آپ اردو اسپیکنگ بیک گراؤنڈ سے ہیں, لیکن آپ نے بتایا کہ آپ میمن جو ہے اس کمیونٹی سے ہیں. عام طور پہ میمن جو ہے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, وہ حساب کتاب اور پیسے کی ملٹیپلیکیشن میں لگے رہتے ہیں. تو یہ اس میں آنے کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ کب آپ کو ایسا لگا کہ یار میں اس شعبے میں آؤں؟ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اچھا گمان تو یہ ہے کہ میں میمن برادری سے ہوں. یہ الفاظوں کا چناؤ اور اللہ کی طرف سے زبان کے اندر یہ رکھنا کہ میں اردو اسپیک لگتا ہوں تو یہ تو خاص اللہ کا انعام ہے. دوسری بات ہے کہ میمن برادری کے لوگ کاروبار میں لگتے ہیں, لیکن کوئی ایک تو ایسا ہو کہ میمن لوگ بھی کسی وجہ سے نشے میں لگ جائیں. الحمدللہ میں لگ گیا تو اللہ کے فضل سے میمن بھی بچ جائیں گے, اردو اسپیک بھی بچ جائیں گے, پنجابی سرائکی جتنی قومیت کے لوگ ہیں اللہ کرے وہ بچ جائیں. تو کوئی اس میں تو بہت اچھی اللہ کی طرف سے چنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کسی کو دیتا ہے. تو یہ اللہ کے فضل سے اللہ کا چنا ہوا ہے. جب تک اللہ پاک چاہیں گے تو ہم کریں گے. اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ کی مدد ساتھ چل رہی ہے, گھر والے ساتھ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ نے اچھا کام دیکھا تو ہی آپ نے مجھے یہاں پر بلایا, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے ہی آپ کو بتایا کہ یونس امین کا کام اس طرح کا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بھائی یہ جو ہے ہمارا اپنا کام بھی الحمدللہ پولٹری کا چل رہا ہے. میرا ملٹی ویزا بھی ہے, میں باہر بھی جاتا ہوں. آج کل تو ملٹی ویزا ختم ہے, نیا لگنے گیا ہے. جیسے آئے گا تو آپ جیسے رات کو ہمیں دیکھیں گے گرینڈ آپریشن, اور صبح الحمدللہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو مزید اس سعادت کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو عام طور پہ یہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں, جس طرح کے یہ نشہ کرتے ہیں, کیا عمریں ہوتی ہیں ان کی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 25-30 سال میں ہی مر جاتے ہیں, کہ اس نے 5 سال پہلے اپنا نشہ شروع کیا ہو تو 10 سال کیا ہو تو اسی میں ختم ہو جاتے ہیں. کیا واقعی یہ ان کی یہی عمریں رہ جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں, نالوں میں گٹروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور خاص پر جس حالت میں ہوتے ہیں وہ, مطلب بڑی بات ہے کہ آپ لوگ وہاں جا کے ان کو باقاعدہ ریسکیو بھی کرتے ہیں اور وہاں سے ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو پکڑتے بھی ہیں. تو عام طور پر تو لوگ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں, اس چیز سے بھاگتے ہیں کہ یار اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنے سال سے وہ نہائے ہوئے نہیں ہوتے, ان کے بال بہت گندے ہوئے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے کرتے ہیں یہ سب چیزیں؟ پھر آپ سب سے چھوٹا بچہ ہمارے ہاتھ میں آئس کا پینے والا 10 سال کا آیا, یعنی 10 سال کی عمر سے بھی بچے لگے ہوئے ہیں. 18 سال والے بھی ہمارے پاس آتے ہیں. تو 10 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان کے زیادہ تر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں بڑی عمر کے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 2 آدمی کھڑے ہوں, ایک بہت خوبصورت آپ کی طرح اور ایک درمیانہ میری طرح, اور ایک وہ جو نالے میں سے میں نکال کر رہا ہوں جو بالکل ہی میلا کچیلا ہو. لیکن ہم تینوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے, ہم تینوں اسی خوبصورتی میں شامل ہیں. اب وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ٹھکرا کر نشے میں لگ گیا اور ملک کے دشمنوں نے اس کو اس نشے میں لگا دیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے اس کے کپڑے اتار کر اس کو نئے کپڑے پہنائے, اس کے بالوں کو صاف کیا, اس کو نہلایا دھلایا, وہی بندہ جو نالے میں پڑا تھا تھوڑی دیر میں مسجد میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے. تو ہم تینوں ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے ہو گئے. اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ اس کو تیار کرنے کے بعد میں زیادہ ہیروئن لگ رہا ہوں. کیوں کہ میں میلا کچیلا ہو جاتا ہوں, پسینے سے خراب ہو جاتا ہوں, وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو انسانیت کی خدمت تو یہ ہے کہ بعض علماء یہ فرماتے تھے کہ پہلے انسان بنو بعد میں مسلمان بنو. تو وہ نالے میں پڑا ہوا بھی انسانی ہے اور بدبو سے مسئلہ کوئی نہیں ہے. کیوں کہ اگر وہ بدبو کے اندر سے میں نے بندے کو اٹھا کر ریہب کی طرف بھیجا اور وہ نماز صلات میں لگ کر اس نے توبہ کر لی, تو حدیث کے ہی الفاظ ہیں کہ میرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. میری زندگی بہت مختصر ہے, مرنا تو طے ہے, قبر میں تو جانا ہی ہے. کیا میں کچھ ایسا کر کے نہ چلا جاؤں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے؟ کیا میں ایسا کچھ کر کے نہ چلا جاؤں کہ پوری دنیا کے اندر ایک اویئرنیس ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر انسان ہمارا اپنا ہے, اور وہ انسان جو پاکستان کے اندر نشہ کر رہا ہے وہ ایک پاکستانی ہے, اس کا بھی ایک گھر موجود ہے. گھر والوں نے ٹھکرا دیا تو پولیس کے ساتھ مل کر ان کو ریہب میں بھیجنا, یہ بھی پولیس کا ایک بہت اچھا کام ہے جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ نالوں میں پڑے ہوئے ہیں تو بھی ہم اٹھائیں گے,
اور اگر وہ جو ہے وہ گندگی میں پڑے ہوئے ہیں, روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں یا جھونپڑیوں کے اندر ہیں, ہمارا مشن یہ ہوگا کہ ہم جائیں گے, اللہ کے لیے ان کو اٹھائیں گے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. صرف کوشش کریں گے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. پہلے دن وہ نشہ چھوڑ کر ٹھیک ہو جائے وہ اس کے اوپر ہے, وہ 10 سال ٹھیک ہونے کے بعد آ جائے اور واپس وہ لگ جائے وہ اس کے اختیار میں ہے. ہمارا کام فقط ایک کوشش کرنا ہے, دعا کرنا ہے, محنت کرنا ہے, ہدایت دینا اللہ کا. کیا بات ہے جی, آپ کے جذبے کو, آپ کے حوصلے کو سلام ہے. یہ ماشاءاللہ آپ اس جذبے کے ساتھ, اس انرجی کے ساتھ ہیں. اس میں عام طور پہ لوگ جب کرتے ہیں تو جب پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان یہ سب کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کا یہ جو گرینڈ آپریشن ہے یہ کہاں تک محیط ہے؟ کیا ویسے تو آپ کے ساتھ ملک صاحب نے بتایا کہ یہ پورے پاکستان کے اندر ہے, لیکن ہم آپ کے ادارے کو دیکھتے ہیں کہ کافی فعال ہے کراچی کے اندر. تو کراچی کے اندر, حیدرآباد میں سکھا, لاڑکانہ, ٹنڈوالا یا ٹنڈو جام, اور اس کے ساتھ ساتھ ادر جو پاکستان کی جگہیں, کیا وہاں پر بھی آپ جاتے ہیں یا صرف یہ کراچی کی مختلف علاقوں کے اندر یہ آپ گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں؟ کراچی میں 108 تھانے ہیں اور 109واں تھانہ بھی بن چکا ہے واٹر بورڈ کا. اور اس کے اندر کراچی میں تو ہم ہر جگہ پر کرتے رہے, منشیات کے عادی لوگوں کو اٹھا کر ان کو ریپ کی طرف بھیجا, بہت سے لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں پر چلے گئے. ٹنڈو الائر ہم 2 دفعہ, 1 دفعہ جا چکے ہیں, لاڑکانہ 2 دفعہ ہے, حیدرآباد 3 دفعہ ہے, ٹنڈو محمد خان ہو گیا, جامشور ہو گیا. کالز تو سب جگہ سے آ رہی ہیں, لیکن جہاں رکھا جاتا ہے وہ ہیدی ویلیج ہے. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں کو رکھا جائے, کیونکہ ان کو سنبھالنا مسئلہ ہے. جب بھی ہم کسی مریض کو لے کر, یعنی ان کے گھر والوں کی خوشی سے جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے بس ان کو لے جاؤ. یار بچہ آپ کا ہے, آپ آدھا گھنٹہ رکھنے کو تیار نہیں ہو, آپ اپنی جان چھڑا رہے ہو اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ یار اب اس کو 6 مہینے سال کے لیے رکھنا. ہیروئنچوں کو رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے. حملہ وہ الگ کرتے ہیں, شول الگ کرتے ہیں, چیختے الگ ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں. وہاں پر اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی بات ہوگی تو وہ کہیں گے ہیدی ویلیج والوں نے کیا, اور ہیدی ویلیج والوں کو وہ کم بولیں گے, ہمیں زیادہ بولیں گے کیونکہ ہم اٹھا کر لاتے ہیں. تو ہمیں ایک مختصر تعداد ہوتی ہے جو رکھنی ہوتی ہے, پھر بھی 4-5 ہزار ہیروئنچوں کا رکھنا ایک بڑا مسئلہ ہے. فیصل ہیدی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, کھلانا پلانا, دوائیاں دینا اور کپڑے پہنا کر پھر ان کپڑوں کو جلا دینا. آپ اور ہم کپڑے پہنتے ہیں, وہ دھلتے ہیں. ان کے کپڑے پہننے کے بعد دھلتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جلا دیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے اندر بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلتی ہیں. ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو پہناتے ہیں, جب کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ان کپڑوں کو واش نہیں کیا جاتا, جلا دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو بیماری نہ لگے. تو ایک بڑا پروسیجر ہے, بڑا کام ہے. ابھی ہم کسی کو بولیں یار 10 سوٹ ہمیں کسی کے لیے چاہیے تو 50 دفعہ سوچے گا. وہاں ہزاروں لوگوں کے کپڑے اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں, عوامی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور عوام کو اور دینا بھی چاہیے جب وہ ایک چیز دیکھ رہی ہے. تو یہ ہے کہ ہیدی ویلیج میں جگہ کے حساب سے ہمارے آپریشن ہوتے ہیں. ابھی لاہور میں بلایا جا رہا ہے, وہاں فیصل ہیدی صاحب کا موجود ہے, بات کریں گے, اجازت دی تو لاہور بھی کریں گے. پنڈی میں موجود ہے, پنڈی میں اجازت دی تو پنڈی میں بھی کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کو لے کر آنا, وہاں سے ان کو یہاں کیسے لے کر آئیں, کیونکہ آپ ایک میڈکوں کو تول نہیں سکتے. ایک میڈک اچھلے گا تو باہر, ایک ادھر جائے گا ایک ادھر جائے گا. ان کو سنبھال کر ایک جگہ پر تولنا بہت مشکل مرحلہ ہے. اس سے زیادہ مرحلہ ان کا مشکل ہے کیونکہ یہ گاڑیوں میں سے چھلانگیں لگاتے ہیں, ان کو ٹائی کے لیے باندھنے پڑتے ہیں کیونکہ خوشی سے وہ نہیں جاتے. اور اب تو گرینڈ آپریشن پاکستان کا بچہ سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. گھر میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو گرینڈ آپریشن کے نعرے بھی مار رہا ہے. لیکن وائرل معاملہ 4-5 مہینے سے ہے. کام کو ہمارے شروع کیے ہوئے 1200 دن کے قریب ہونے والے ہیں, یعنی 3 سال سے اوپر ہو چکا ہے. روزمرہ کی بنیاد پر کام کرتے رہے تو اللہ نے آج ہمیں اپنے فضل سے یہاں پر پہنچایا ہے. بے شک بے شک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کام کر رہا ہے, آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے, میں نے ملک صاحب سے بھی سوال کیا تھا, تو کوئی بھی ادارہ کا جب تک کہ کوئی ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا وہ ادارہ ظاہر سی بات ہے اتنا فعال کردار ادا نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے آپ کو ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے بہت ساری چیزوں میں. آلدو آپ نے بتایا کہ فیصل ہیدی صاحب نے یہ کہنا اس حوالے سے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جگہ آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہے جہاں آپ تمام نشئی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں. لیکن کوئی آپ کو وفاق کی طرف سے یا پھر صوبوں کی طرف سے یا پھر کہیں باہر سے کوئی اس حوالے سے کوئی فنڈنگ وغیرہ آتی ہے, آپ کو ملتی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس ادارے کے اندر جو آپ کو ظاہر سی بات ہے معاملات کرنے ہوں گے, ایکسپنس ہوتے ہوں گے, اس کو آپ مینیج کریں؟ سر کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. بڑی مزے کی بات, سمجھنے کی بات, سوچنے کی بات کہ جب آپریشن ہمارا طے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولیس کے ساتھ طے, ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہیں. جی, بات یہ ہے کہ ہم جب آپریشن پہ جاتے ہیں تو جن گاڑیوں کے اندر ان منشیات کے عادی لوگوں کو اٹھانا ہوتا ہے وہ گاڑیاں بلاتی پولیس ہے.
अच्छा, पुलिस के साथ मिलकर जब हम बाहर जाते हैं तो उनको उठाकर लेकर आती है, हमारे साथ मिलकर पुलिस है। जब थाने में लेकर आते हैं तो डिवाइस से उनकी चेकिंग करते हैं तो वो डिवाइस पुलिस की है। जब वो फहरिस्त बनती है तो वो कागज पुलिस का है। जिस कागज के ऊपर नाम लिखे जाते हैं वो कलम पुलिस का है। उसके बाद जब वो टाई क्लिप लगाकर उनको भेजना होता है तो वो टाई क्लिप पुलिस के हैं। उसमें कुछ ऐसे लगते हैं कि जो खतरनाक किस्म के 18, 20, 22 साल के ऐसे हैं जो छलांगे लगा सकते हैं, तो लोहे की हथकड़ी वो पुलिस की है। अब वो जब गाड़ी के अंदर उनको बिठाते हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस के सिपाही अंदर जाके बैठते हैं तो वो पुलिस की नफरी है। अब उसके अंदर रहा डीजल का मसला तो वो पुलिस डलवाती है, डीजल गाड़ी के अंदर पुलिस है, सब पुलिस का है। यूनुस अमीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ है। जब वहाँ से उठाकर हैदी में छोड़ते हैं तो खिलाते फैसल हैदी भाई हैं। पिलाना, निलाना, धुलाना, दवाइयाँ, खर्चे की ज़रूरत ही कोई नहीं, सारा कुछ बाहर से हो रहा है। लेकिन जो आगे एक बात, आपने तो माशाल्लाह पूरा आपने वो बताया, इसका ढांचा बताया, लेकिन आप हैं, चाहे आपके साथ ही मलिक साहब हैं और दूसरे जो इस इदारे को चलाने वाले लोग हैं, क्या उन लोगों ने अपने आप को इस हवाले से कोई नहीं रखा कि इदारे ने इनको भी तनख्वाह देनी है? ज़ाहिर सी बात है, आपका ठीक है, आपने बताया आपका एक कारोबार है जिसमें आप पोल्ट्री वगैरह का कारोबार भी करते हैं, तो आपने अपना कोई भी नहीं इसके अंदर वो रखा कि भाई मैं हूँ, चाहे मलिक साहब हैं और दूसरे जो भी अहदेदार हैं वो उनका भी कोई एक, क्योंकि एक जाहिर सी बात है कोई भी इदारे को चलाने के लिए जो लोग फाइज होते हैं वो भी जाहिर सी बात है उस सारी चीज़ों को जो है वो माशाल्लाह बिल्डर हैं, अपना काम है। कैप्टन मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद है, काविश पारेख हमारे जोनल डायरेक्टर यहाँ पर कैमरे की नौक पर मौजूद नहीं है, अनाया मोबाइल मॉल है, सारे ही माशाल्लाह खाते पीते घराने से हैं। और वॉलेंटियर जो हमने रखे हैं उनसे पहली बात ये वो सब कारोबारी लड़के हैं। अच्छा, और बड़ी तादाद हमने इसीलिए नहीं रखी है क्योंकि अक्सर बोलते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर उनका कोई भाई मंशियात फरोश हुआ या कोई और क्राइम में जराइम में हुआ तो फौरन वीडियो चल पड़ेगी कि ये तो मौलवी बनकर, ये तो बहुत अच्छा बनकर इनके साथ ANCC में मौजूद है और वहाँ इनका भाई उल्टे सीधे काम करता है। तो बहुत मुख्तसर तादाद हमारे साथ काम करती है और मैंने आपको बताया ना कि सारे खर्चे पुलिस के हैं। अब उसके अंदर एक बात है कि बहुत सारे आवाम की कॉल्स हम पर आती है कि यार हम आपके इदारे को कुछ देना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से हमारी उनको ये पॉलिसी है, मंशात के आदि लोगों के कपड़े दे दें, उनकी टोपियां दे दें, उनकी तस्बियां दे दें, उनके शैम्पू दे दें, उनके चप्पल दे दें। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके देखें कि जितने लोगों ने हमको वो चीज़ें दी हैं वो हमने कैमरे की नोक पर ली हैं और उनको अपनी वेबसाइट पे डाला है। उसके बाद उन चीज़ों को जब उनके ऊपर इस्तेमाल किया है वो भी हमने उनको आवाम को बताया है। जैसे अभी किसी ने मुझे 100 सूट भेजे, 100 सूट, कहा कि यूनुस भाई ये 100 सूट हम मंशात के आदि लोगों को दे रहे हैं। वो थे अपना क्या नाम है, मुन्ना गारमेंट सदर की मिसाल बता रहा हूँ। तो हमने वो 100 सूट लिए, वीडियो बनाकर उसी वक्त अपने पेज पे अपलोड कर दी। अब वो 100 सूट कहाँ गए? मेरे पास। अब वो हम गए हैदराबाद में पहनाने, बड़ा ऑपरेशन हुआ, वही थैलियाँ मौजूद थी और हमने कहा कि ये मुन्ना गारमेंट्स ने दिए और हमने वो पहनाई। तो दोनों वीडियो आवाम देखती है क्योंकि हर चीज़ वॉच की जा रही है, हम किस तरह चलते हैं वो भी आवाम देख रही है। लेकिन मैं खतर ताल्लुक आपको किस वक्त रोक रहा हूँ, जैसे कि आम तौर पे बहुत से इदारे डोनेशन लेते हैं और चाहे वो साल लेते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक रमज़ान के अंदर जब ज़कात वगैरह का मामला आता है तब भी लेते हैं। तो कोई आपने इस तरह से कोई भी नहीं सोचा कि ठीक है वो सूट आप ले लेते हैं, कपड़े ले लेते हैं, कि आप अपने ढांचे के हवाले से जो आपकी ज़रूरियात है, या कल को अगर आपको लगता है कि ये 5,000 से भी ज़्यादा का हमें एक बड़ी लैंड लेना पड़ेगी जहाँ हम इससे भी ज़्यादा लोगों को रख सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपको कहीं ज़मीन दरकार है, अगर विफाक या सूबाई गवर्नमेंट वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही, तो एटलीस्ट कम से कम उस डोनेशन से आप वहाँ पर उस तरह का एक ढांचा बना सकते हैं और उस तरह की लोगों को एक वो बता सकते हैं कि वो अपनी डोनेशंस वहाँ आपको अदा करें ताकि आप लोग उसके ऊपर काम करें। बहुत सारी NGOs जिसका बारे में आपने बताया कि वो मौजूद है, वो लेती है, उनको आपने यहाँ नहीं बुलाया। आज आपने यूनुस अमीन को बुलाया क्योंकि हर चीज़ को वॉच किया, सोचा समझा, फिर आपने बुलाया कि वाकई ये काम हो रहा है। ये काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। एक बात, हमने उस काम को फोकस किया है, हमने इस काम को फोकस किया तो कुछ और हो जाएगा। एक बात, ताबिश हाशमी के शो में मियर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि पसे पर्दा तो हम इनके साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, तो मेरे ये है कि हमने अभी कुछ जो है वो पॉलिसी, CO साहब हमारे कराची में आए हैं, हमारी यही मीटिंग चल रही है कि अभी हम विफाक या गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बड़ी रिहैब के हवाले से बात करेंगे कि वो हमें दे, जब गवर्नमेंट वो देगी तो खर्चा भी वही करेगी। तो बात यह है कि हमारा फोकस माल पर नहीं है, हमारा फोकस काम पर है। हमें पैसों की कहीं ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम कोई तनख्वाह वाले नहीं,
हमारे को इसलिए पैसों की ज़रूरत नहीं कि हमने वॉलंटियर तनख्वाह के लिए रखी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम करते हैं। हाँ, हमें चीज़ों की ज़रूरत जो पड़ती है उसकी मैंने आपको पॉलिसी बता दी। कोई दे रहा है, 100 सूट दे रहा है, 200 दे रहा है, 300 देगा, वो देगा, हम लेंगे, वेबसाइट पे डालेंगे, फिर उनको पहनाएंगे, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। जैसे मैं परसों ARY डिजिटल मॉर्निंग शो में निदा यासिर के गया तो उन्होंने कहा कि मेरे वो लोग जो नाजरीन देख रहे हैं, हम उनको आपकी कुछ वीडियो बताते हैं कि आप उनके साथ क्या करते हैं। तो उन्होंने वो दिखाई जिनमें हम उनको निला रहे हैं, उन्होंने वो वीडियो दिखाई जिसके अंदर उनके गले में हाथ डाल के मस्जिद के अंदर साफ सुथरे कपड़े पहना कर जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है कि आ रहा है और जा रहा है, वो क्या है, वो एक चीज़ें हैं जो दी जा रही हैं, ये उन पर लगा रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम जो इतने अरसे से काम कर रहे थे कि अल्लाह की मदद के साथ पहले 10 सूट हमें लोग देते थे, अब 100 सूट पर भी लोग आ चुके हैं। तो जब ट्रस्ट भरोसा बढ़ रहा है और हमने वो लोगों का भरोसा ही है। हम अगर अब किसी चीज की तरफ चले गए भाई 5,000 रुपए, तो 5,000 लिए जाएंगे, 50,000 बताए जाएंगे, 5 करोड़ में बदनाम होंगे। तो हमें ना 5 रुपए चाहिए ना 5,000 चाहिए, बल्कि हमें पैसों को देखना भी नहीं है। हाँ, अगर कोई देने वाला 100 सूट देता है, अगर वो दे सकता है 200 देगा, हम लेते हुए भी वीडियो बनाकर डालेंगे अपने अकाउंट्स पे और फिर उनको पहनाएंगे, वो भी हम बताएंगे। अच्छा यूनुस साहब, ये मुझे बताएं, एक मेरी नजर से भी एक आपकी एक छोटी सी शॉर्ट क्लिप निकला, बड़ा वायरल हुआ, नहीं आप मुझे करेक्ट कर दें, 5 मिलियन से भी शायद ऊपर का एक छोटा सा क्लिप है कि एक नशेई जो नजर आ रहे हैं या पता नहीं कौन है वो, और आप उनको रोकते हैं। आमतौर पे आप लोगों को जाने नहीं देते इतनी आसानी के साथ, लेकिन आपने उनको जाने दिया है। तो क्या सीन था वो, कुछ थोड़ा सा अगर आप पसे पर्दा अगर कोई ऐसी बात है तो अगर हमें बताना चाहें हमारे नाजरीन को। कराची के अंदर देखिए 3 करोड़ के करीब आवाम है और पाकिस्तान में और सिंध में करोड़ों की तादाद में आवाम है। हर बोसीदा आदमी तो मैं उठाता नहीं और हर रूप में बंदा घूमता भी बहुत है। अच्छा, रूप में बहुत सारी बातें हैं, अब आप उसको उधर ना लेकर जाइएगा। मलंग भी तो हो सकता है, बहुत सारे मलंग जो है वो नशा भी नहीं करते हैं। तो जब हमने रोका तो मैंने उससे पूछा नशा, तो जब उसका मुंह मेरी तरफ था उसने ज़बान भी दिखाई, तो ज़बान पे भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जब वो मलंग था तो मैं जाने तो दूंगा, लेकिन बहुत सारे रूप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे रूपों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की हिफाजत भी करती हैं, क्योंकि 256 मुल्क हैं। एक मुल्क पाकिस्तान निकाल दे तो पीछे 255 ममालिक हैं। 255 ममालिक में बहुत सारे रूप के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो एक पाकिस्तान की हिफाजत करती है। तो आप समझ जाएँ, रूप में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मलंग था, इसलिए मैंने इसको जाने दिया। इस पे तो मुझे वो गुमनाम हमारे लोग याद आ रहे हैं। वो इकबाल ने भी कुछ कहा है ना, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। तो गालिबन शायद जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया, ये उसी तरफ आपने इशारे किनारे में हमें और हमारे नाज़रीन को समझा दी। नहीं सर, आपने शायद पर है, मैं यकीन पर हूँ। शायद में शको शुबात होते हैं। अच्छा। तो आप जो बात बताना चाह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो शको शुबात पर है कि वो है। मैं यकीन की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि वो मलंग है। अच्छा, चले आपने मलंग कह दिया, हमने दूसरे अंदाज में कर दिया, हमारे जो ऑडियंस थे समझ गए होंगे हम क्या बात करना चाह रहे हैं उनके साथ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो हीरोइन जी होते हैं खास तौर पे, इनमें इतनी एनर्जी कहाँ से होती है? आप तो माशाल्लाह तंदुरुस्त सेहतमंद है माशाल्लाह, और जिस तरह से आप उनके पीछे भागते हैं वो हमें देखा माशाल्लाह, लेकिन इनके अंदर वो एनर्जी ताकत कहाँ से होती है, मतलब कि जो इतनी तेजी से भागते हैं, बिल्कुल रॉकेट बन जाते हैं? नशा उनके जिस्म के अंदर ताकत पैदा करता है। जब वो नशा उनको नहीं मिलता तो उनको तोड़ कहते हैं, यानी उनका जिस्म टूट रहा होता है, उस वक्त वो गिरने के करीब होता है। नशा तो उनको ताकत दे रहा है, इसी वजह से तो उनके अंदर एनर्जी आती है। अच्छा, आप ये देखें कि पहले तो वो बिल्कुल पड़े होते थे, जैसे लोग बोल रहे यार ये तो पहले ही मरे हुए, इनको क्यों उठा रहे हैं, लेकिन वो मरे हुए जो पड़े हुए थे, जो बीमार थे, जो कुचले थे, आपने देखा जब से हमारे ग्रेनेड ऑपरेशन चल रहे हैं, उनकी रफ्तार आपने देखी है ना, 1-1 लाख किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भाग रहे होते हैं। तो सर ये हमें नजर आ रहा है कि पड़े हुए बीमार है, दर हकीकत में इनके अंदर सारी चुस्ती मौजूद है। कल जामशोरों की कुछ वीडियो बहुत वायरल हो गई है, जिसके अंदर वो ऐसे तरीकों से वर्जिश कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं कि बंदर की क्या स्पीड होगी। तो मेरे कहने का है कि इनमें जान मौजूद होती है, दिखाई हमें जाती है कि ये पड़े हुए हैं। अब मुझे बात बताइए, एक ढक्कन का वजन कम से कम 40 किलो होता है, वो ढक्कन गायब कैसे हो जाता है? उठाकर कंधों पर लेकर जाना और जिस जगह पर वो गटर का ढक्कन है उसको उठाकर किसी और जगह पर मुंतकिल करना, फिर वहां से उसको तोड़कर उसका सरिया उठाकर बेचना, ये सारी ताकत ही तो है। और
جو خاص طور پہ پل ہوتے ہیں ان کے سریے توڑ دیتے ہیں اور اس کو کاٹ کے لے جاتے ہیں. وہ اس میں تو سر وہ ہل رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں, وہ جو سریا ہوتا ہے نا اس کو وہ یوں کر کے پورے پل کھا گئے. ناتا خان پل ٹوٹا پڑا ہے, نیچے سے کتنی دفعہ وہ ڈیمیج ہو گیا ہے, خطرے کی علامت بن چکا ہے. لیکن کچھ دن میں انشاءاللہ شاہ فیصل کا آپریشن ابھی ہونے والا بھی ہے انشاءاللہ. وہاں جا کر ہم آپریشن کر کے منشیات کے عادی لوگوں کو ضرور لے کر جائیں گے, ہیوی ہیڈ میں منتقل بھی کریں گے. جس جگہ پہ یہ لوگ لے کے جاتے ہوں گے یونس صاحب, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں یا بیچ رہے ہیں آخر, تو کیوں خریدتے ہیں ان سے یہ ڈھکن اور یہ ان سے گیس کے میٹرز اور ان کے علاوہ سولر پینل اور اس طرح سے اور دوسری چیزیں جو یہ چوری چکاری کر کے ہے نا جا کے بیچتے ہیں, کیا انہیں نہیں پتا یہ لانے والے کون ہیں؟ آئی جی سندھ صاحب نے, غلام نبی میمن صاحب نے ایک فہرست بنائی تھی جن میں یہ چوری کا مال خریدنے والے جو کباڑی ہیں ان پر بڑا کریک ڈاؤن ہوا اور ابھی بھی ان پر خوف ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, کباڑی کی دکان محلے میں, مان لیں کہ منشیات کا اڈا بھی کسی جگہ پر موجود ہے, وہ بھی کسی علاقے میں ہے, یہ چادر ڈال کر نشہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کسی علاقے میں کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہاں کی عوام کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم یہ چوری کا مال خریدنے والے کباڑیوں کو اپنے علاقے میں کیوں رہنے دیں؟ کیوں یہ منشیات بیچنے والے؟ ڈرنے کی تو دیکھو ضرورت, ڈریں گے تو پھر وہ لوگ ڈرائیں گے, جب ہم ڈریں گے تو پھر نسل بھی خراب ہوگی. شروع کے دنوں میں تھوڑی سی ہمت سے کام لے لیں, عوام جمع ہو کر پیار محبت سے ان کو سمجھائے, پولیس کے ساتھ مل کر. اب ہمارے پاس پولیس کے اوپر تنقید کرنے سے فرصت ہی کوئی نہیں ہے. ابھی ہمارے ساتھ بھی تو پولیس کام کر رہی ہے. کیا میرا موبائل چوری ہو گیا ہے اور 4 گاڑیاں میرے لیے نہیں آئی ہے کہ یونس امین گرینڈ آپریشن کا موبائل چوری ہو گیا ہے تو چلو 4 گاڑیاں لے کر آ جائے؟ وہ 4 گاڑیاں عوام کے لیے آ رہی ہے, وہ 4 گاڑیاں عوام کے لیے باہر روڈ پر نکلی ہے کہ ان کی چوریاں نہ ہوں, ان کی بائکیں نہ چوری ہو جائیں, نہ ان کی بیٹریاں چوری ہو جائیں, نہ ان کو کوئی موبائل چھین کر لے جائے. عوام کے لیے یہ گاڑیاں نکلتی ہیں. تو یہ جو کباڑی ہیں یہ ہمارے گلی محلوں میں ہیں, تو عوام کو بھی تو ان پر ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کباڑیوں کی دکانیں جو چوری کا مال خریدتے ہیں ان کو وہاں سے دکانیں خالی کروائیں. کیا 20,000 کے لیے آپ کرائے پر دکانیں دے دیں گے؟ جو منشیات کے عادی گلیوں میں چوراہوں پر بیٹھ کر وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں تو پیار محبت سے ان کو سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے, علاقے سے باہر بھی تو نکالا جا سکتا ہے. ان کے گھروں پر جا کر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے بچہ آپ کے بچی کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. ابھی ایک بڑی مزے کی بات ہے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں یونس بھائی آپ ویڈیو ڈالتے ہیں اس کے اندر تو ان کی تذلیل ہو رہی ہے. بڑا مین آپ کو میں بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یار, جب وہ چوریاں کر رہا ہے, جب وہ نشے کر رہا ہے, نشے خرید رہا ہے, وہ ڈکیتیاں کر رہا ہے, وہ ریکیاں کر رہا ہے, وہ دوسروں کی نسل خراب کر رہا ہے, اس کی آپ کو فکر کوئی نہیں. جب اس کی ویڈیو ڈل رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اور اس کی بےزتی ہو رہی ہے, تو بھائی بےزتی تو کرنا مقصود ہوگا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر دوسری قوم بچے گی, دوسری نسل بچے گی کہ یہ اٹھاتے ہیں ایسے, پھر تھانے میں لاتے ہیں, پھر گاڑی میں چڑھاتے ہیں, پھر گنجا کرتے ہیں, پھر کپڑے پہناتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, پھر ہیدی ویلیج میں لے کر جاتے ہیں, پھر کھانا کھلاتے ہیں. ہر چیز کی جب ویڈیو ڈلتی ہے تو وہ نوجوان بندہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ اگر ہم بھی نشے میں لگے اور کل یہ گرینڈ آپریشن پولیس کے ہاتھ میں آ گئے یا قومی سلامتی اداروں کے ہاتھ میں آ گئے اور ریہب کی طرف چلے گئے تو ہمارا یہی حال ہوگا. تو نوجوان نسل کو بچانا بھی تو ہے. ایک رخ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ سارے رخ دیکھیں نا, کہ ہم نے وہ 10,000 بندے جو لگے ہوئے ہیں ان کو دکھا کر 1 کروڑ بچانے بھی تو ہیں. ان کو کون بچائے گا؟ خالی ان کو ہی ٹھیک کرتے رہے, باقی ان کو بولے جو کرنا ہے کرتے رہو, تو 10,000 ٹھیک ہو کر آئیں گے تو 30,000 اور تیار ہوں گے. ہم نے تو یہ 10,000 کے اندر اس طرح کی ترتیب بنانی ہے کہ وہ 1 کروڑ بچ جائیں. 10,000 کو ہم نے اس انداز میں دکھانا ہے کہ 2 کروڑ بچ جائیں. وہ 10,000 کو ایسے دکھانا ہے پورا پاکستان بچ جائے. اور وہ 10,000 لوگوں کو جو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ملے گی, کیونکہ اب گھر والوں کی بات سمجھ میں آ چکی, اویئرنیس پروگرام ہو چکے, عوام سمجھدار ہو رہی ہے. اور آپ لوگوں کے اس طرح کے پروگرام سے بھی جو آپ کے چاہنے والے ہیں, جو آپ کے فالوورز ہیں, جو آپ کے سبسکرائبر ہیں, جو آپ کو دیکھتے ہیں, جو آپ کو سنتے ہیں, جو آپ کو سمجھتے ہیں, جب وہ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً وہ بھی جب بات کو آگے پھیلائیں گے اور نسل بچتی جائے گی. لوگ اپنے گھروں پر جاتے رہیں گے, باہر چادریں کم ہو جائیں گی, نشہ کم ہو جائے گا, چوریاں کم ہو جائیں گی, کرائم جرائم کم ہو جائیں گے, تو روزگار کی طرف بھی لوگ بے فکر ہو کر رات بھر کام کرتے رہیں گے. نہیں تو یہی ڈر خوف ہے کہ ہم جائیں گے, کوئی ڈکیت نے اگر نہیں چھینا تو کوئی ہیروئن کی چھری دکھا کر سامان لے کر بھاگ جائے. مطلب آپ کی ساری باتوں کا اگر کنکلوژن لو میں نٹ شیل میں تو یہ ہے کہ بحثیت شہری ہم لوگوں کا بھی بہت سا جو ہے ہم پہ بھی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. صرف پولیس کے اوپر ڈال دینا یہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں بھی ان لوگوں کی جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں نشاندہی کرنی چاہیے. اچھا, یہ کوئی خاص طبقہ ہوتا ہے اپنا یونس صاحب جو نشے کی طرف آتا ہے, یعنی غریبوں کی طرف, بہت زیادہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے, یا پھر ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے, یعنی ہم تو اب دیکھتے ہیں کہ
DHA کے اندر بہت اچھی اچھی فیملی کے بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اس سارے چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. یعنی صرف غربت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو بڑے اچھے اچھے گھرانوں سے ہوتے ہیں وہ بھی اس نشے کی طرف آ جاتے ہیں. کوئی مال کے لیے پریشان ہے, کوئی مال سے پریشان ہے, کوئی دکان کے لیے پریشان ہے, کوئی دکان سے پریشان ہے, کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے, کوئی کاروبار سے پریشان ہے, کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے, کوئی نوکری سے پریشان ہے. تو وہ ہر طبقے کا آدمی ہو سکتا ہے, روڈ پر پڑا ہوا غریب بھی اور بنگلوں کے اندر بیٹھا ہوا امیر سیٹ بھی. لیکن منشیات کے طریقے دو ہیں پینے کے, ایک وہ جو اڈوں پر پی جاتی ہے, ایک وہ جو آن لائن سپلائی ہوتی ہے. جی, جو آن لائن سپلائی ہوتی ہے, جو گھروں کے اندر پوش گھرانے کے بیٹھ کر پی رہے ہیں, ان پر بھی پولیس کا نیٹ ورک اس وقت ان کو گھیرا ڈال چکا ہے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ڈیفینس پولیس نے آن لائن منشیات کے سپلائی کرنے والے نیٹ ورک کے بڑے 6 رکنی لوگوں کو پکڑا, ان کا سربراہ بھی پکڑا گیا. تو اس وقت سب جگہ سے کریک ڈاؤن ہو چکا ہے, فہرستیں بن چکی ہیں, کام ہو رہا ہے. منشیات بہت زیادہ بکتی تھی, کم ہونا شروع ہو گئی, آہستہ آہستہ محنت ہوتی جا رہی ہے. منشیات فروش کیفر انجام پر جا رہے ہیں, جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ ریہیب کی طرف جا رہے ہیں, کچھ کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو رہے ہیں, کوئی گھر والوں کی محبت سے ٹھیک ہو رہے ہیں, کچھ ہماری سختی کے ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن پولیس کا معاملہ سب سے بعد میں ہے, سارا ہی کام شہری کے ذمہ ہے. اپنے آپ کو بچانا, اپنے گھر والوں کو بچانا, گھر والوں کو سمجھانا, جو اس میں لگ گئے ہیں ان کو آرام سے پیار محبت سے اٹھا کر دوائی کی طرف, ہاسپٹل کی طرف داخل کرنا. لوگ کہتے ہیں کیسے آئے, یہ تو آتے ہی نہیں ہے. ارے وہ جب چھوٹا تھا تو اس کو آپ سخت دوائیاں پلاتے تھے, کڑوی دوائیاں پلاتے تھے. جب تھوڑا بڑا ہو گیا اس وقت بھی آپ کی سختی تھی. اب جب وہ گھر میں رات کو 10 بجے آنے والا 12 بجے آیا, 2 بجے آیا اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, کپڑے اس کے میلے ہیں, آپ نے اس کو شروع کے یہ 3 مہینوں میں نہیں سنبھالا تو آپ کے 10 سال کی زندگی کو وہ خراب کر دے گا. آپ نے شروع کے دنوں میں اس کو نہیں سنبھالا تو وہ آپ کے 20 سال کی زندگی کو خراب کر دے گا. پھر مائیں روتی ہوئی فون کرتی, یونس بھائی ان کا ہم کیا کریں, ہم ان کا کیا کریں, آپ کو کرنا تھا آپ نے نہیں کیا, اب آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا, مجھ سے زیادہ ذمہ داری ان کی تھی, انہوں نے نہیں نبھائی, میں کیسے نبھاؤں, میں کتنا کروں. پولیس میرے ساتھ 100 کروڑ% موجود ہے, ہر کام کے اندر ہر چیز کی سپورٹ ہے, لیکن ذمہ دار اس کے گھر کا فرد ہے. وہ ابھی بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا ہے, گھر والے اگر ان کو اپنے سنبھال لیں گے تو الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہوگا, معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا, کرائم جرائم بھی ختم ہو جائیں گے. پولیس کا کام بہت بات کا ہے, ہر شہری کی ذمہ داری ہے, وہ ہم نے نبھانی پڑے گی, نہیں تو ماحول خراب ہوتا جائے گا. تو ایک دن آپ بھی علی بھائی اور یونس بھائی ہم بھی اس چکر میں ہوں گے, یار ذرا پی کر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یوسف, اس کے اندر یعنی اگر ہم دیکھیں, ماشاءاللہ آپ نے بڑا ویسے تفصیلاً اس ساری چیزوں کو ایڈریس بھی کیا. کتنی بڑی آبادی میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت نشے کا شکار ہیں, چاہے وہ آپ نے بتایا ہیروئن ہے, آئس ہے اور دوسرے نشے آپ نے بتایا, کتنے فیصد لوگ ہوں گے؟ یعنی 10,000 ہیں, 50,000 ہیں, لاکھ ہیں, 10 لاکھ ہیں, کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں ہر تھانے کی حدود میں کہیں نہ کہیں منشیات کے عادی ہوتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے, حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے منیر عباسی کا, وہاں پر میں نے آج فون کیا کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے, ان کو کل میں بھیج رہا ہوں تھانے میں ان کے گھر والوں کے حوالے کرنا. تو انہوں نے بتایا 2 مہینے سے جب سے آپریشن ہوا ہے کوئی چوری نہیں اور یہاں کوئی ہیروئنچی نہیں, 3 آپریشن کیے, ہیروئنچی نہیں. اب اس طرح آپ آ جائیں تیموریہ تھانے کی حدود میں کراچی کے اندر, وہاں پر کسی زمانے میں 100-200 کے قریب ہوتے تھے پورے علاقے کے آپریشن میں, سخی حسن. اب ہم جاتے ہیں تو بہت مشکل سے رات کو اگر ہمیں مل گئے 15-20 تو بہت بڑی بات ہے. تو ہر علاقے کے اندر مختلف تعداد ہے, چاہے وہ 1000 ہے, چاہے وہ 500 ہے, چاہے وہ 200 ہے, بتدریج اس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اصل کامیابی یہ ہے وہ 100 والے 200 نہیں ہوئے, وہ 200 والے 300 نہیں ہوئے, جو اس طرح کے سندھ پولیس کے ساتھ مل کر اویئرنیس پروگرام اور حقیقتاً جو پروگرام ہوئے اور ان کو ٹھیک کرنے کی جو کوشش کی گئی, ہر علاقے میں اب تعداد ان کی کم ہوتی جا رہی ہے. ایک بات, گرینڈ آپریشن منشیات کے عادی لوگوں کو اٹھانا اور پولیس کے ساتھ مل کر ان کو ریہیب کی طرف بھیجنے سے علاقے میں کیا فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سوال کے بغیر ہی بتا دوں, جو سب سے اہمیت کی حامل ہے. کسی جگہ پر منشیات کے 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب پولیس کی وہاں پر ریڈ ہوئی ہم نے مل کر ان کے ساتھ وہاں پر اس جگہ پر گئے ان کو ریہیب کرنے کے لیے, کیونکہ پولیس جب خالی جاتی ہے وہ گرفتار کرنے جاتی ہے. ہم جب پولیس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ریہیب کرنے یعنی ان کو ہاسپٹل میں داخل کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں, تو ہم ان کے آگے بھی ہوتے ہیں, پولیس کے ساتھ مل کر پکڑتی بھی ہے, کیونکہ پکڑنا اصل پولیس کا کام ہے. تو ہم گرفتار نہیں کرتے بلکہ ریہیب کی طرف ان کو داخل کرتے ہیں. 50 میں سے 10-12 بھاگ گئے, جو ہاتھ میں ہمارے آ گئے تھانے میں لے جا کر جب ان کا ڈیوائس سے چیکنگ کی جاتی ہے تو 1-2 لوگ اس میں FIR میں نکلتے ہیں جو اشتہاری مفرور بھی ہوتے ہیں. ہماری بہت ساری ویڈیو ایسی ہے جس میں 15 FIR, 20 FIR, 25 FIR کے لوگ بھی منشیات کے عادی لوگوں میں نکلتے ہیں.
تو وہ 1-2 لوگ جیل کی طرف چلے گئے. جیسے ہم ان کو ہیدی سینٹر میں بھیجتے ہیں تو ان کے کرائے کے رشتہ دار ان کو چھڑانے وہاں پہنچ جاتے ہیں. چوری کا مال خریدنے والے کباڑیے, منشیات فروش اور ان کے سہولت کار وہاں پہنچتے ہیں اور ان کو چھڑاتے ہیں اپنا رشتہ دار بن کر. تصویر موجود ہوتی ہے, NIC موجود ہوتی ہے, جن کو 20-20 25-25 ٹوکن دیتے ہیں کہ یار تم بیچو. جب وہ پکڑا جاتا ہے تو ان کو وہاں چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو کچھ 5-6 لوگ یہ چھڑا کر لے جاتے ہیں, 2 جیل کی طرف چلے گئے. اور جب ہم نے وہاں پر پہنچ کر ان کو اٹھایا تو 10-12 وہاں بھاگ گئے. 8-10 لوگ الحمدللہ وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ کے گھر والے آتے ہیں, جب سوشل میڈیا پر ویڈیو چلتی ہے تو ان کو وہ گلٹی فیل کرتے ہیں, تو وہاں سے اٹھا کر وہ کچھ سستے ریہب میں داخل کرتے ہیں. یہ 50 ہم نے جب تقسیم کر دیے, دوبارہ اس جگہ پر وہ سب جمع ہوں گے تو 8-10-12 ہی ہوں گے. اگر یہ 50 پر کام شروع نہیں کیا تو 100, 200, 300, 400, 500, 1000 بھی ہوں گے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ 50 کو 51 نہیں ہونے دیا, اس کو نیچے کی طرف فگر لے کر گئے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے اسی کام کی وجہ سے بیٹھا ہوں. ویسے امین صاحب, جو ولولہ جوش آپ کے اندر ہے, ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو قائم رکھے. آنے والے وقتوں میں کہیں کوئی سیاسی پارٹی شارٹی کو تو جوائن نہیں کریں گے؟ کیونکہ عام طور پہ جب آدمی بہت زیادہ وائرل و مشہور ہو جاتا ہے تو عام طور پہ پھر کہیں نہ کہیں وہ پھر شمولیت اختیار کرتے ہیں اپنے حلقوں میں, اپنے علاقوں میں. تو کوئی آگے فیوچر کے اندر کوئی ایسا پروگرام ہے آپ کا؟ آپ نے مجھ سے بہت سارے تابڑ توڑ سوال کیے اور رکنے کا آپ نام بھی نہیں لے رہے. میں آپ سے ہی سوال کر لوں, کیا ایسا لگتا ہے کہ میں سیاسی جماعت میں جا سکتا ہوں؟ نہیں, اگر آپ کوئی پازیٹیو اور پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں تو یہ تو بہترین پلیٹ فارم ہے. آپ اچھا کام اگر کرنے والے بندے ہیں تو آپ کیوں نہیں وہاں جا کے فعال کردار ادا کر سکتے؟ نہیں, ویسے ہمارا یہ کوئی ارادہ نہیں ہے انشاءاللہ کہ ہم کسی سیاسی جماعت میں جائیں, کیونکہ سیاسی جماعت کا جو ہے ہمارے ساتھ بہت سارا تعاون تو یہی ہے کہ جس حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے MPs بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم بھی بلا تفریق ان کے درمیان میں کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہمارا تو یہ ہے کہ ہم یہ خدمت انسانیت اللہ کے فضل سے جب تک اللہ چاہے گا ہم کریں گے, اداروں کے ساتھ مل کر کریں گے. سیاست میں جانے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے اور کوئی ایسی کوشش بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے چاہا. اچھا, یہ سب کوئی زندگی کا ایسا ریگریٹ جو افسوس ہوتا ہے آج بھی آپ کو, جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس کا مجھے بڑا افسوس رہا؟ دیکھیں, ایسے تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس میں میرا اپنا بھی ہے. کوئی ایک ایسا جو آپ کو ابھی تک نہیں بھولا؟ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے یہ جو ہے وہ ہمارے یہ اندر کی باتیں ہیں جو آپ باہر نکلوانا چاہ رہے ہیں کہ بس میری کوئی نہ کوئی ایسی بات پوچھ رہے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ خاص بات بتانے والا کوئی بھی نہیں ہوں آپ کو. لیکن میں اس میں 2 واقعات اپنے بتاتے ہوں, اپنی نجی لائف کا, ٹھیک ہے نا, اور ایک میں عوام کے اندر کا. نجی لائف کا یہ ہے کہ جب ایک دن میں نے گیٹ کھولا تو میرے گھر کے اندر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی جس میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ نے یہ کام کیا تو بس پھر آپ کے لیے سورج نکلنا مشکل ہوگا. تھریٹ, یہ 2 سال پرانی بات ہے جو اپنے اندر ہی رکھی کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوئے. گھر کے اندر پرچی کا ڈالنے کا مقصد ہے کہ سامنے والے کو میرا گھر بھی پتا ہے, سامنے والے کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس راستے سے گزر کر جاتا ہوں, اس کو یہ بھی پتا ہے اس کے بچے کتنے ہوں گے, بیوی ہے, گھر والے موجود ہیں. لیکن الحمدللہ میں اس چیز سے نہیں ڈرا. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ آخر ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ جو اس طرح کے تھریڈ ہمارے گھروں تک بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں, جبکہ ہم معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں ان لوگوں کی وجہ سے جو دوسری نسل کو خراب کر رہے ہیں, جو کرائم کر کے جرائم کر کے پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں. جبکہ نشہ باہر زیادہ ہوتا ہے, باہر ممالک میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن دکھایا جو ہے وہ کس کا جاتا ہے, پاکستان کا دکھایا جاتا ہے. تو یہ ایک پرچی تھی جس پر دھمکی تھی. ویسے تو سوشل میڈیا پر دھمکیاں بہت ساری ویڈیو پر آتی ہیں, لیکن گھر کے دروازے پر یہ پرچی مجھے افسوس کر گئی. اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ رات کو 3 بجے کے قریب, 3:30 بجے کے قریب کال کا آنا اور کسی خاتون کا بل بلا کر رونا, اور میں خود ایک دم چڑ گیا اس فون کو سن کر کے. یار آپ جب فون کر رہے ہو تو آپ رو رہے ہو, مجھ سے مسئلہ ڈسکس کرو گے تو میں اپنا مسئلہ بتاؤں گا, کیونکہ رات بھر کے تھکے ہوئے آتے ہیں, فون اٹھانے کی ہمت ہوتی نہیں, بات کرنے کی ہمت نہیں. لیکن میری عادت یہ ہے کہ ہر فون کالز کا میں جواب دیتا ہوں, اٹھاتا ہوں, اور اگر لائن کٹ جاتی ہے میں ریٹرن ان کو فون بھی کرتا ہوں, چاہے وہ جتنے بجے بھی ان کی کال ہو. تو وہ اماں مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا میری بیٹی کے جہیز کے پیسے لے کر چلا گیا, سونے کے سیٹ لے کر چلا گیا, جو میری 18 سال کی محنت تھی میرا بیٹا لے کر چلا گیا, وہ نشے کا عادی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ امی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا نشہ کتنے سال سے کرتا ہے؟ کہاں 8 سال سے نشہ کرتا ہے. تو میں نے کہا آپ اس وقت کوشش کرتے. بہرحال ہم نے اس بندے کو ان کے گھر والوں کی رضامندی سے صبح فجر کے بعد جا کر لیا. اس کا وہ سامان جہاں اس نے دیا تھا, کچھ چیزیں ملی تھی ان کے گھر والوں کے حوالے کی. پھر میں فیصل ہیدی کے یہ سہراب گوٹ کے ڈپارٹ میں آیا,
ان کو اندر جب داخل کیا تو ان کی سسٹر آئیں, انہوں نے مجھے NIC کی کاپی دی, پھر ہم نے ان کو اندر جمع کروایا, پھر وہ ہیدی ویلیج نوری آباد میں انہوں نے ٹیسٹ کروا کے بھیجا, 8 مہینے 9 مہینے وہاں رہا اور اس کے بعد موٹا تازہ ہو کر ان کے گھر پر گیا. اس کی ایک ویڈیو میرے پاس ہے. ماں نے کہا تھا کہ میری بیٹی یہ ویڈیو مت ڈالنا, مجھے تشہیر نہیں کرنا, لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو فرد واحد دکھا دوں گا کہ وہ بچہ الحمدللہ ٹھیک ہو کر اپنے گھر پر بھی ہے, اور وہ سونے کا سیٹ اور وہ پیسے کچھ اس نے اپنے دوستوں کو دے دیے تھے کچھ گھنٹوں میں ہی, اور باقی ہم نے ریکور کر کے وہ بندہ ابھی اس وقت واٹر پمپ کے اوپر تولیوں کا ٹھیا لگاتا ہے. اس کو جو ہے الحمدللہ والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ 800 1000 1200 جو ہوتے ہیں وہ مجھے ابھی دیتا بھی ہے, فیڈ بیک میں لیتا رہتا ہوں, یعنی 40,000 ماں کو بھی دے رہا ہے, اپنا بھی خرچہ کر رہا ہے, نشے سے بھی جان چھوٹ گئی. تو ایک ایسا افسوسناک واقعہ جس نے رات کو ہمیں جھنجھوڑا, اور آج الحمدللہ وہ بیٹا ان کا کام میں لگا ہوا ہے. اور ایک اور خوشی کی بات کہ شان قریشی حیدرآباد کا آپ نے دیکھا ہوگا, جس نے کہا تھا کہ جو ہے وہ شان قریشی مجھے کہتا ہے کہ گرینڈ آپریشن والے سدھر جا, نہیں تو تجھے میں وہیں پر آ کے کاٹ دوں گا, پیٹ دوں گا. پتہ نہیں دھمکیوں والوں کو میں ان کے باپ کا مال نظر آتا ہوں, بس وہ مجھے کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے الحمدللہ معافی کا اعلان تھا, حیدرآباد آپریشن پر گئے, اس کو وہاں جا کے ہم نے لیا جہاں پر وہ موجود تھا, اس کو لے کر آئے, وہیں سے ہم نے معافی کا اعلان کیا, اس کو لے کر آئے ریہیب کے اندر, اس کو نئے کپڑے پہنائے, اس کا کیک سالگرہ کا کاٹا, اس کو ڈبل کیبن کے اندر بٹھا کر اس کے گھر پر بھیجا کہ یہ نالوں والے نہیں, یہ ڈالوں والے لوگ ہیں. اور آج وہ اپنے گھر پر گیا, نشہ چھوڑا اور وہ بھی اسٹار بن چکا ہے, ہیروئن چی ہیرو بن گیا ہے. مختلف سیاسی جماعت اور علاقوں کے اندر جا کے بتاتا ہے کہ اس ٹائم پر میری میٹنگ ہوگی, جو میرے سے ویڈیو بنانا چاہتا ہے وہ حیدرآباد کے اس چوک پر آئے. تو یہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ایک ایسا بندہ جو نشہ کرتا تھا, کئی لوگوں کو اس پر لگاتا تھا, وہ ٹھیک ہو کر اب ہیرو بن گیا. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے, اور ہم ہر منشیات کے عادی کو ہیرو بنا کر ضرور اس کے گھر پر بھیجیں گے انشاءاللہ. ارے امین صاحب, آپ اصل ہیرو ہیں قوم کے, اور سچی بات ہے یہ تو وہ صدقہ جاریہ ہے جو ماشاءاللہ برسوں آپ کے ساتھ رہے گا, کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو نشے میں اس حد تک دور نکل گیا, اس کو دوبارہ سے عام زندگی میں فعال بنانا اور پھر اس کو کرنا, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی نیکی کی بات ہے. اور یہ دنیا میں ایک طرح سے میں کہوں گا کہ آپ جنت کما رہے ہیں, اور ہماری اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنے مشن میں جس کے لیے آپ لوگوں نے یہ سارا چیزیں بنائی اس میں ہمیشہ کامیاب رکھے, اور اسی طرح آپ کے حوصلے اور آپ کی جسے کہنا چاہیے قوت, جس طرح ماشاء اللہ آپ کے اندر انرجی نظر آ رہی ہے, وہ ایسے ہمیشہ قائم رہے. ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیے گا امین صاحب کہ کوئی ایسا میسج جس کے اندر وہ اس طرف آنے والے لوگ جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بچ سکیں, مطلب اس حوالے سے کوئی نصیحت, کیونکہ آپ کے پاس بہت کیسز ہیں, نمبر آف کیسز لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آئے اور ماشاءاللہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کے بعد وہ ماشاءاللہ نارمل پہ, تو وہ نوبت ہی نہ آئے جس کی وجہ سے وہ اس اسٹیج پہ نشے کی طرف جائیں. تو ضرور کیمرہ آپ کے سامنے. دیکھیں میں بتاؤں کہ عوام ہماری ہے, ہم عوام کے ہیں, ہم سب مل کر پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ ایک سب سے اہمیت کی جو چیز ہے نا وہ زندگی ہے, اور زندگی میں 5 الفاظ ہیں. وہ 5 الفاظوں کا میں آج آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. عوام سے گزارش ہے کہ ان 5 باتوں پر عمل کریں, خود بھی نشے سے بچ جائیں گے, جاننے والے بھی بچ جائیں گے, محلے والے بھی بچ جائیں گے, اور آپ کی وجہ سے پورا پاکستان بچ جائے گا, ڈرگز فری پاکستان ہو جائے گا. زندگی کے اندر پہلا زال ہے زندہ دلی سے رہو, اور نون سے نصیحتوں پر عمل کرو. یعنی جو آپ کے سامنے نصیحت آ رہی ہے, اور نصیحت میں ہمارے سامنے سب سے بڑی پتہ ہے کون سی چیز ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. قرآن پر عمل کریں, حدیث میں جو ہمیں کہا جا رہا ہے اس پر آ جائیں. اور اس کے بعد ہے دال, دشمنوں کو معاف کرو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہمارے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم فلانے سے بات ختم کر دیتے ہیں, فلانے سے بات ختم کر دیتے ہیں. یعنی صلہ رحمی پر جب آئیں گے, کیونکہ آج کل یہ نشے کا ایک فرد جب لگتا ہے تو وہ بولتا ہے یار اچھا ہوا لگ گیا, یہ پھپھی کا بیٹا تھا, اس نے ہماری زندگی عذاب کی ہوئی تھی. یہ اس کو بددعائیں دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, اس کو پتہ نہیں کہ اس کا بیٹا بھی لگنے کے لیے تیار ہے دوسرے کی تباہی پہ. تو جب وہ دشمنوں کو معاف کریں گے تو پھر اس کا غم ہوگا کہ پھپھی کا یا ماموں کا بیٹا کیوں لگا, تو اس کو نشے سے بچائیں گے. اور گاف سے گمراہی کی طرف مت جائیں, کیونکہ گمراہ کن جتنے بھی راستے ہیں وہ شیطان کے ہیں, اور شیطان کبھی بھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں جانے دے گا. تو ہمیشہ ہدایت والی باتوں کی طرف آئیں, کیونکہ اللہ نے ہر چیز ہمارے سامنے کھول کر رکھی ہے. اور آخر میں کیا ہے, یاد رکھو ماضی کو, تاکہ استغفار کر کے فلاح کو پہنچ جاؤ. یعنی ہر بات پہ ایک ہی بات کہنا ہے,
کہ اللہ میں اب نہیں کروں گا. جزاک اللہ خیر, آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے اس قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے درمیان آ کے بیٹھے, اور میں چاہوں گا کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے نشست وغیرہ لگائیں ضرور, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ آگاہی آ سکے اور ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آخر کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں, تاکہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. ونس اگین میری دل کی گہرائیوں سے آپ دونوں حضرات کا آج آپ لوگ آئے, میرے مہمان تھے, بے حد شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ. گرینڈ آپریشن کے نام سے تو آپ نے ان کا دھوم مچائی ہوئی ہے, انہوں نے ماشاءاللہ تمام ہی جگہوں پہ پورے پاکستان میں. تو اب جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن صرف کراچی کی حد تک نہیں بلکہ حیدرآباد اور ٹنڈوالا یار اور باقی شہر جو ہیں پاکستان کے, اس میں بھی اب ماشاءاللہ یہ ان ساری چیزوں کو بڑھانا جا رہے ہیں. تو ہماری سب کی یہ خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ اسی طرح سے کامیاب رکھے. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.